काशानाए बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यह है काशानाए बसीरत का यूट्यूब चैनल जहाँ पर हम मिलकर किताब पढ़ रहे हैं अली अलैहिस्सलाम से मेहदी अलैहिस्सलाम तक। और माशाल्लाह इस किताब को पढ़ते हुए पिछले 31 पार्ट्स में हमने किताब को इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के हवाले से जो कुछ इसमें मौजूद था वहाँ तक पढ़ लिया 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम के में से। और अब हम पहुँचे हैं पेज नंबर 437 पे, जहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से जो मालूमात इस किताब में मौजूद हैं। और ये है रीडिंग का मेरे ख्याल है पार्ट नंबर सेकेंड लास्ट होगा, क्योंकि इस किताब के इनमें टोटल 464 तक सफ़ात हैं और हम 437 से लेके 464 तक ये 2 पार्ट्स में मुकम्मल कर लेंगे। और इंशाल्लाह फिर हम इसमें जो कुछ मालूमात हैं वो सब हम तक पहुंच गई होंगी इंशाल्लाह। तो आइए रीडिंग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। यहाँ पे पेज 437 पर नाम सिर्फ लिखा हुआ है हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, और फिर पेज 438 पर फिर हेडिंग है हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। और उस हवाले से तफसीलात कुछ इस तरह हैं कि हमारे जुल्म व सितम में मुब्तला इंसानियत में ऐसी उम्मीदें और आरज़ुएँ हैं जिसको जंगों से दुख दर्द पहुँचाए उस पर इस्तेमार काबिज़ हो गए, और हम इस इंसाफ और तलवार के मुंतज़िर हैं कि जो जुल्म को नाबूद कर देगी, इस्तेमार को हलाक कर देगी, जुल्म व सितम का ख़ात्मा कर देगी, रहमत फैलाएगी, लोगों के दिलों में मोहब्बत और मवद्दत पैदा करेगी, महरूमों और उम्मीद हो जाने वालों के दिलों को उम्मीद व रहमत से भर देगी। हम इस कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मुंतज़िर हैं जिनको अल्लाह ने दुनिया की इस्लाह के लिए पैदा किया है, और वो दुनिया के उन फासिद रास्तों को बदल देंगे जिन्होंने इंसानों को ऐसी चुस्ती में मुब्तला कर दिया है कि जिसको कोई करार नहीं है। और हम इस हस्ती के हुजूर में हैं जिनको अल्लाह ने मुंतखब फरमाया है। वो दुनिया को अदल इंसाफ से इसी तरह भर देंगे जिस तरह के जुल्म जौर से भरी होगी। बेशक अल्लाह ने आम इस्लाह के लिए एक अजीम वली को मुंतखब किया जो बहादुर था, साहिब बसीरत था, लज्जत से दूर था, जिनकी शान और मकाम बुलंद है, और उन अहले बैत अलैहिस्सलाम में से हैं कि जिनको अल्लाह ने पाक व पाकीज़ा करार दिया है। उनसे रिज्स को दूर रखा और इस तरह पाक व पाकीज़ा रखा कि जिस तरह पाक व पाकीज़ा रखने का हक़ है। हम ज़ैल में इख्तिसार के तौर पर उनके सिलसिले में कुछ मतालिब पेश कर रहे हैं। सबसे पहले हेडिंग है अजीम मौलूद या विलादत बासादत। इस हवाले से लिखा है कि दुनिया उस मुस्लिह अजीम के नूर से मुनव्वर हुई जो इस्लाम को फिर शादाब करेगा, लोगों को खुदा की नेमतों से मालामाल करेगा, उनको जुल्म व सितम और तुग़यान से निजात दिलाएगा। ये खुदा का अजीम लुत्फ़ व करम है कि उसने आप अलैहिस्सलाम के हमल और विलादत को अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम बिन इमरान अलैहिस्सलाम की मानिंद मख्फी रखा। मौर्रिख़ीन ने आप अलैहिस्सलाम की विलादत की कैफियत के मुताल्लिक़ रिवायात नक़ल की हैं। वो यूँ रकम तराज हैं कि हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अपनी फूफी सैयदा हकीमा बिनते इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम को तलब किया जो इबादत, इफ़्फ़त और तहारत में अपनी जद्दा मोहतरमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मानिंद थीं। जब वो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के पास आईं तो इमाम अलैहिस्सलाम ने बड़ी ताज़ीम और तकरीम से उनका इस्तक़बाल किया और उनसे फरमाया कि ऐ फूफी जान, आज रात आप हमारे घर पर ही रहें। अनक़रीब खुदावंद आलम आप अलैहिस्सलाम को अपने वली, अपनी मखलूक पर अपनी हुज्जत और मेरे बाद मेरे खलीफा से मसरूर करेगा। सैयदा हकीमा खुशी से झूम उठीं और यूँ कहने लगी कि ऐ मेरे सैयद व आका, मेरी जान आप पर कुर्बान हो जाए। बेटा किसके बतन से पैदा होगा? फरमाया सौसन के बतन से। सैयदा हकीमा अलैहिस्सलाम ने सौसन पर नज़र डाली और जब उनमें हमल के आसार नज़र न
نہ آئے تو امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ سوسن حاملہ نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے بڑے ہی لطیف انداز میں فرمایا کہ فجر کے وقت آپ علیہ السلام اس حمل کو دیکھیں گی۔ بے شک اس حمل کی مثال مادر موسیٰ علیہ السلام کے حمل ظاہر نہ ہونے کی مثل ہے، اور ولادت کے وقت تک آپ کسی کو اس کا علم نہ تھا، چونکہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں پہاڑوں کے پیٹ تک چاک کر ڈالے تھے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے مثل ہے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 10۔ پھر لکھا ہے سیدہ ذکیہ حکیمہ سلام اللہ علیہ اپنے بھتیجے کے پاس ٹھہر گئیں۔ نماز مغرب کے وقت آپ نے نماز ادا کی اور امام المنتظر علیہ السلام کی والدہ سوسن کے ساتھ افطار کیا، پھر اپنے بستر پر چلی گئیں۔ رات کے آخری حصے میں نماز شب ادا کی۔ آپ سلام اللہ علیہ نماز شب کی آخری رکعت نماز وتر پڑھ رہی تھیں کہ سیدہ سوسن سلام اللہ علیہ مضطرب ہو گئیں۔ آپ نے نماز شب ادا کرنے کے بعد کچھ سکون محسوس کیا۔ اس کے بعد سیدہ حکیمہ ان کے پاس دوڑ کر گئیں اور ان سے کہا کہ تم کیا محسوس کر رہی ہو؟ انہوں نے پریشانی اور اضطراب کی حالت میں جواب دیا کہ میں سخت مشکل میں مبتلا ہوں۔ سیدہ حکیمہ نے ان سے بڑے اطمینان کے ساتھ بڑی نرمی اور ملاطفت سے کہا کہ آپ نہ گھبرائیں، انشاءاللہ۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ سیدہ سوسن سلام اللہ علیہ کے بطن سے ایک ایسے عظیم فرزند کی ولادت ہوئی کہ جو عنقریب زمین کو طاغوتوں کی گندگی اور ظلم و جور سے پاک کرے گا اور زمین پر اللہ کا حکم نافذ کرے گا۔ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کو اس مولود مبارک کی خبر دی گئی تو آپ علیہ السلام بہت زیادہ خوش و مسرور ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اس قول کے ذریعے بنی عباس کے ان مظالم حکام کے قول کی تکذیب فرما دی جو یہ گمان کر رہے تھے کہ ان کو قتل کر کے ان کی نسل منقطع کر دی جائے گی۔ اب یہاں پہ لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ ظالموں نے یہ گمان کیا کہ مجھے قتل کر کے میری نسل کو منقطع کر دیں۔ کیا انہوں نے قدرت خدا کا مشاہدہ کیا؟ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے حیات الامام مہدی علیہ السلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 24۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے ولادت کے رسم و رواج۔ لکھا امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند کا خوشی کے ساتھ استقبال کیا اور ولادت کے وقت کے شرعی رسومات ادا کیے۔ دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور نومولود نے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی آواز سنی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے غذا دی جو وجود کا راز اور انبیاء علیہ السلام و مرسلین علیہ السلام کے اہم پیغام ہیں، اور نومولود نے اس آیہ مبارک کی تلاوت فرمائی۔ یہاں پر ترجمہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ سورہ قصص کی آیات ہیں 5 اور 6۔ لکھا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے ان پر احسان کریں اور انہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں اور زمین کا وارث قرار دیں اور انہی کو روئے زمین کا اقتدار دیں، اور فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو انہی کمزوروں کے ہاتھوں سے وہ منظر دکھلائیں جس سے یہ ڈر رہے ہیں۔ اور یہاں پر پھر دوبارہ سے نوٹ کر لیجئے سورہ قصص کے آیت نمبر یہ ہم نے 5 اور 6 کے ترجمے کو پڑھا۔ پھر لکھا ہے کہ اس عباسی حکومت کے خوف و ڈر کی وجہ سے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے اس طرح مخفیانہ طور پر پیدا ہوئے جو یہ خیال کرتی تھی کہ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اس عباسی حکومت کے خوف و ڈر کی وجہ سے امام مہدی علیہ السلام اس طرح مخفیانہ طور پر پیدا ہوئے جو یہ خیال کرتی تھی کہ آپ علیہ السلام ان کی حکومت کو نیست و نابود کر دیں گے۔ بہرحال سیدہ حکیمہ نے اس مولود کو اپنی آغوش میں لیا اور اس کو بوسہ لیتے ہوئے کہا کہ میں اس سے ایسی اچھی خوشبو کا استشام الف سین تے شین الف میم کر رہی ہوں جو میں نے آج تک کبھی نہیں سونگھی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بچے کو اپنی آغوش میں لیتے ہوئے فرمایا استودعک الذی استودع امی موسیٰ کن فی دعات للہ و سترہ وکن فہی و جورہی۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنی پھپھی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اس مولود کی خبر کو مخفی رکھنا، کسی کو اس کی خبر نہ دینا جب تک کہ اس کا معین وقت نہ آ جائے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے حیات الامام مہدی علیہ السلام صفحہ نمبر 24۔ پھر اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے عام دعوت۔ لکھا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند کی ولادت کے بعد سامرہ کے فقیروں پر تقسیم کرنے کے لیے بہت زیادہ گوشت اور روٹیاں خریدنے کا حکم صادر فرمایا۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 3۔ پھر لکھا ہے جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 70 گوسفند خریدے اور 4 ذبح کرنے والوں کو بھیجے جن میں
ایک علی بن ابراہیم تھے جن کو امام علیہ السلام نے بسم اللہ کے بعد تحریر فرمایا تھا کہ یہ میرے فرزند مہدی علیہ السلام کے متعلق ہے، ان میں سے خود بھی کھاؤ اور جو بھی ہمارا شیعہ ملے اس کو بھی کھلاؤ۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 10۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ، شیعوں کو آپ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری۔ اس ہیڈنگ کے حوالے سے جو لکھا ہے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ تمام شیعہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے بہت خوش و مسرور ہوئے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے فرزند ارجمن کی ولادت باسعادت پر مبارکباد کے لیے آئے۔ انہی میں سے حسن بن حسن علوی کا کہنا ہے کہ میں نے ابو محمد حسن بن علی کو ان کے پاس سرمن رائے میں جا کر آپ علیہ السلام کے فرزند قائم علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد دی۔ حوالہ ہے غیبت توسی صفحہ نمبر 38۔ پھر لکھا ہے کہ ہم آگئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 442 پہ۔ یہاں لکھا ہے کہ اور حمزہ بن ابو الفتح سے کہا گیا ہے کہ خوشخبری ہے کہ حسن علیہ السلام عسکری محمد علیہ السلام کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مولود کا نام کیا ہے؟ تو ان کو جواب دیا گیا کہ محمد علیہ السلام، اور ان کی کنیت ابو جعفر ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے حیات الامام مہدی علیہ السلام صفحہ نمبر 26۔ اور اب اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے اسم مبارک۔ لکھا ہے اس عظیم امام علیہ السلام کا اسم مبارک ان کے جد امجد رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر محمد رکھا گیا، جن کے ذریعے زمین پر عدل و علم کے چشمے جاری ہوئے۔ راویوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ علیہ السلام کا یہ اسم مبارک آپ علیہ السلام کے جد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر محمد رکھا گیا۔ حوالہ ہے اقدل العین قاف دال اقدل ادر العین قاف دال الف لام دال رے رے صفحہ نمبر 53۔ آپ علیہ السلام کو مہدی کا لقب دیا گیا کیونکہ آپ علیہ السلام دین حق کی طرف ہدایت فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر لکھا ہے کہ آپ کے القاب میں سے یہ لقب لوگوں کے درمیان زیادہ شائع و مشہور ہے۔ پھر لکھا ہے اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے آپ علیہ السلام کے وجود سے شیعوں کو آگاہ کرنا۔ اس حوالے سے تفصیلات یہ ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمن کو اپنے مخلص اور نیک شیعوں کے سامنے پیش کیا تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے، اور نہ ہی آپ علیہ السلام کے وجود مبارک کے سلسلے میں کوئی شک و شبہ باقی رہے۔ اور ان شیعوں کی تعداد 40 افراد تھی جن میں محمد بن ایوب رحمۃ اللہ، محمد بن عثمان اور معاویہ بن حکیم تھے۔ اور ان سے امام علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کامہ میرے بعد یہ تمہارے مولا اور خلیفہ ہیں، ان کی اطاعت کرو، میرے بعد تم اپنے دین کے سلسلے میں متفرق نہ ہو جانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، آگاہ ہو جاؤ، تم ان کو آج کے بعد دیکھ نہیں پاؤ گے۔ انورٹڈ کامہ کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے ینابع المودت صفحہ نمبر 460۔ اب کتاب کے 443 نمبر پیج پہ ہم آ گئے۔ لکھا ہے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے شیعوں کے لیے حجت قائم کی اور ان کو ان کے امام کا تعارف کرایا تاکہ وہ ایسے سچے گواہ ہوں جو امانت کو ادا کر سکیں۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے بلند اخلاق۔ لکھا ہے کہ اس مصلح اعظم علیہ السلام میں تمام صفات کمال موجود ہیں۔ اللہ نے ان کو نور سے خلق کیا، ہر نقص و عیب سے دور رکھا، ہر رجز سے پاک و پاکیزہ رکھا، اور آپ علیہ السلام کو اپنی مخلوق کی اصلاح اور اپنے دین کو قائم کرنے کی وجہ سے محفوظ رکھا۔ آپ علیہ السلام کی کچھ صفات ہیں۔ سامعین یہاں پر جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ بھی تعداد ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے، لیکن فی الحال جو میں آپ کو بتا دوں کہ ٹوٹل جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ یہاں پر 6 بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ہے نمبر پہ ہیڈنگ کے آپ علیہ السلام کے علوم کی وسعت۔ یہ بات محقق ہے کہ امام مہدی علیہ السلام مخلوق میں سب سے زیادہ وسیع اور تمام قدیم و جدید علوم و معارف کی تمام اقسام سے واقف ہیں۔ کائنات میں کوئی ایسا علم نہیں ہے جس کو آپ علیہ السلام نہیں جانتے۔ آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی علمی شان و منزلت کو آپ علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے ہی بیان فرما دیا تھا۔ اور اب آئیے ہم ان کے حکیمانہ اقوال کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ یہاں پر 3 اقوال دیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا ہے کہ امام امیر المومنین علی علیہ السلام نے آپ کے متعلق بیان فرمایا انورٹڈ کامہ کہ اس کی پناہ گاہ بڑی ہے، تمہارے علم بہت زیادہ ہیں اور بہت زیادہ صلہ رحم کرنے والے ہو۔ یہاں پر حوالہ ہے غیبت النعمانی غین یہ بیتے الف لام نون عین میم الف نون چھوٹی غیبت النعمانی صفحہ نمبر 214۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے حارث بن مغیرہ سے روایت ہے کہ میں نے ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام سے عرض کیا کہ مہدی علیہ السلام کا کس چیز کے ذریعے تعارف ہوگا؟ تو
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حلال و حرام کی معرفت کے ذریعے اس کے علاوہ لوگوں کو ان کی ضرورت ہوگی اور انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حوالہ ہے عقد درر عین قاف دال دال رے رے، صفحہ نمبر 69۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے ابو جعفر امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ امامت ہم میں سے سب سے کم سن میں پائی جائے گی جس کا ذکر جمیل بکثرت ہوگا، خدا اس کو علم دے گا اور اس کے نفس پر واگزار نہیں کرے گا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور حوالہ ہے عقد درر، صفحہ نمبر 109۔ پھر لکھا ہے آپ علیہ السلام کے وسیع علوم کے سلسلے میں وارد ہوا ہے کہ جب آپ علیہ السلام ظاہر ہوں گے تو یہودیوں کے سامنے توریت سے احتجاج کے حوالے سے بریکٹ میں لکھا ہے دلیل و برہان پیش کرنا، تو آپ کے سامنے توریت سے احتجاج کریں گے جس کے ذریعے اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ اور اب حوالہ نوٹ کیجئے، حیات الامام محمد المہدی علیہ السلام، صفحہ نمبر 39۔ ہم کتاب کے صفحہ 444 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے امام علیہ السلام غیبت صغریٰ کے دور میں عالم اسلام کے لیے فقہ اور غیر فقہ میں مرجع اعلیٰ ہوں گے، اور آپ علیہ السلام کے چاروں نائب مسلمانوں کے احکام کے متعلق درپیش مسائل آپ علیہ السلام تک پہنچاتے تھے اور ان کے جوابات بیان فرماتے تھے۔ فقہ جعفریہ کے اکثر مسائل آپ علیہ السلام ہی کے جوابات ہیں۔ فقہا احکام میں فتوے دیتے ہیں، سب انہی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر آپ علیہ السلام کے فتووں کا ایک بہت بڑا مجموعہ مرتب کیا ہے۔ حوالہ ہے حیات الامام مہدی امام محمد المہدی علیہ السلام، صفحہ نمبر 39۔ لکھا ہے آپ علیہ السلام کے ظہور کے وقت ایک یہ چیز محقق ہوگی کہ آپ علیہ السلام سے دنیا کے تمام علماء اور اتباع فیض یکدان مخترع و ایجاد کرنے والے وغیرہ ملاقات کریں گے اور آپ علیہ السلام کا امتحان لیں گے، اور آپ علیہ السلام بڑے ہی اچھے طریقے سے ان کے جوابات دیں گے۔ وہ سب اسلام قبول کر لیں گے اور کوئی بھی ایسا باقی نہیں رہے گا جو آپ علیہ السلام کی امامت کا اقرار نہ کرتا ہو۔ اور اب دوسرے نمبر پہ لکھا ہے آپ کا زہد، اس ہیڈنگ کے حوالے سے ہے کہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی سیرت تمام فکری اور علمی میدانوں میں مشابہ ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک دنیا میں زہد اختیار کرنا اور دنیا کی تمام لذتوں اور خوشیوں سے کامل طور پر دور رہنا۔ ہر امام علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے پر یہ واضح ہو جائے گا کہ انہوں نے دنیا میں علل اعلان زہد اختیار کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے سید اطرت اطہار امام امیر المومنین علیہ السلام کی اقتداء کی، جنہوں نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دے دی تھی، جس کے بعد رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ اسی منور روشن راستے پر آپ علیہ السلام کے تمام فرزند اور ناتی پوتے گامزن رہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام سے امام المنتظر علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی کچھ روایات آپ علیہ السلام کے زہد کے متعلق نقل ہوئی ہیں، جن میں سے کچھ روایات یہاں پر ہم بیان کر رہے ہیں۔ سامعین یہاں پہ 3 ہیں روایات۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے معمر بن خلاد نے امام ابو الحسن الرضا علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قائم آل محمد علیہ السلام کا لباس سخت قسم کا ہوگا، سین خے تے سخت قسم کا ہوگا، اور ان کی غذا معمولی قسم کی ہوگی۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 359۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے علی بن ابو حمزہ اور واو ہے یہ بے نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قائم آل محمد علیہ السلام کے خروج کے سلسلے میں جلدی کیوں کرتے ہو؟ خدا کی قسم ان کا لباس سخت قسم کا ہوگا اور ان کی غذا بے مزہ ہوگی۔ حوالہ ہے غیبت النعمانی صفحہ نمبر 234۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ ابو بصیر رضی اللہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کا لباس سخت قسم کا ہوگا اور آپ علیہ السلام کا کھانا بد مزہ ہوگا۔ حوالہ ہے غیبت النعمانی صفحہ نمبر 233۔ پھر لکھا ہے کہ اگر دنیا میں ان کی سیرت اس طرح کی نہ ہوتی تو خدا بند عالم آپ علیہ السلام کو زمین پر اصلاحی دور کے لیے منتخب نہ فرماتا کہ آپ علیہ السلام ظلم و جور سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی، اور ظلم و جور کے نتیجے میں سسکتی ہوئی انسانیت کو جابر و جائر اور متکبر
حاکموں کے ظلم و جور سے نجات دلائیں گے۔ پریشان حال اور محرومین میں اللہ کی خیرات تقسیم کریں گے، جس سے فقر اور محرومی کا سایہ تک باقی نہیں رہے گا۔ اب تیسرے نمبر پہ ہٹیں گے کہ آپ کا صبر۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ امام منتظر علیہ السلام کی چند صفات یہ ہیں: آپ علیہ السلام مصیبت پر صبر کریں گے، آپ محنت و مشقت تحمل کرنے کے اعتبار سے ائمہ میں سب سے عظیم ہیں۔ اپنی طویل غیبت کے دور میں دنیا اسلام کے مختلف علاقوں میں عظیم حوادث کا مشاہدہ کریں گے، اور ان میں سے سب سے زیادہ دردناک یہ ہوگا کہ امت اسلامیہ اپنے تمام قوانین کے ساتھ کافر سامراجیوں کے ہاتھوں شکار ہوئی، جنہوں نے ان کے درمیان برائیاں رائج کیں، اللہ کے احکام اور اس کی حدود چھوڑ دیں، زور گوئی سے فیصلے کیے، اور امام علیہ السلام تمام مسلمانوں کے لیے اپنی روحانی، زمانی اور ابوی الف بے واو چھوٹیے ابوی قیادت کے حکم سے ان سب کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور ہمیشہ صبر کرتے رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے تمام امور اس وقت تک اللہ کے سپرد کر دیے ہیں جب تک کہ خدا آپ علیہ السلام کو میدان جہاد کے لیے قیام کرنے کا حکم اور اجازت مرحمت فرمائے گا۔ کتاب کے صفحہ نمبر 446 پر ہم آ گئے ہیں۔ یہاں پہ چوتھا پوائنٹ لکھا ہے شجاعت۔ شجاعت کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام دل کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ شجاع، سب سے زیادہ حوصلہ مند، ارادے کے اعتبار سے سب سے زیادہ قوی۔ آپ علیہ السلام جنگی قوت اور محکم ارادے میں اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مانند ہیں، جنہوں نے قریش کے ان بھیڑیوں کے سرکش اور کفر و الحاد کے سربراہوں کا مقابلہ کیا جنہوں نے پرچم اسلام کو لپیٹنے اور اللہ کے نور کو خاموش کرنے کی جد و جہد کی، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنے محکم ارادے سے ان کے سروں کو کاٹ ڈالا، ان کے لشکروں کو تتر بتر کر دیا، زمین پر کلمت اللہ کو بلند کیا۔ بالکل اسی نورانی دور کے مانند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ارجمند اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ قیام کریں گے، ظالمین اور جابرین کو ان کے ظلم کا مزہ چکھائیں گے، اسلام کی کرامت و بزرگی کو دوبارہ اسی طرح واپس پلٹائیں گے جس کے بعد اس میں کبھی سستی نہیں آئے گی۔ دنیا کو کوئی بھی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کرے گی، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ زمین کی تمام اقوام آپ علیہ السلام کے حکم کو تسلیم کر لیں گی اور آپ علیہ السلام دنیا کے تمام دارالسلطنتوں پر پرچم توحید بلند فرمائیں گے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں ہم، وہ 4 پوائنٹ مکمل ہو گئے۔ اگلی ہیڈنگ ہے آپ علیہ السلام کی سخاوت۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ امام منتظر علیہ السلام لوگوں میں سے زیادہ سخی اور جواد ہیں۔ آپ علیہ السلام کے دور حکومت میں فقراء اور محرومیت کا کوئی اثر باقی نہیں رہے گا۔ ہم آپ علیہ السلام کے کرم کے سلسلے میں آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد سے منقول بعض احادیث کا ذیل میں تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر جو احادیث ہیں وہ ٹوٹل 2 ہیں، دی ہوئی ہیں۔ اچھا یہ بھی میں بتا دوں کہ چوتھے نمبر پہ ہم نے ہیڈنگ پڑھی تھی شجاعت، اور یہ جو آپ کی سخاوت ہے نا یہ 5ویں نمبر پہ ہے۔ یہاں پہ نمبر لکھا نہیں ہے کیونکہ اس سے اگلا جو ہے اس میں نمبر 6 لکھا ہے، تو اس لیے یہ میرا خیال ہے یہ 5 ہوگا، یہاں پہ لکھنے سے رہ گیا ہے۔ چلیے اب ہم نے یہ پڑھا کہ آپ کی سخاوت کے حوالے سے کیا اجداد سے منقول بعض احادیث کا ذیل میں تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر 2 احادیث ہیں۔ پہلے نمبر پہ ابو سعید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کی سخاوت کے متعلق یوں گفتگو فرمائی کہ ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کہے گا کہ اے مہدی مجھے کچھ دیجئے، مجھے کچھ دیجئے، مجھے کچھ دیجئے، تو وہ اسے اتنا عطا کریں گے کہ جس کو وہ اٹھا سکتا ہو۔ حوالہ جات ہیں منتخب کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 29، ینابع المودت صفحہ نمبر 431 اور مصابیح السنت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 493۔ اب دوسرے نمبر پہ جو حدیث ہے وہ ہے کہ جابر رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے امام ابو جعفر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، حالانکہ میں وہیں پر موجود تھا، خدا آپ علیہ السلام پر رحم کرے، آپ علیہ السلام خمس کے یہ 100 درہم لے لیجئے، اور ان کو خمس رکھنے کی جگہ پر رکھ دیا اور کہا کہ یہ میرے اموال کی زکوٰۃ ہے۔ ابو جعفر نے ان سے فرمایا کہ تم خود اس کو لے لو اور اپنے پڑوس میں یتیم و مسکینوں اور اپنے مسلمان بھائیوں میں تقسیم کر دینا، بے شک جب ہمارا قیام کرے گا تو برابر تقسیم کریں گے۔ خدا کی مخلوق میں نیک و بد سب کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیں گے، جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اس کا اسم مبارک مہدی علیہ السلام اس لیے رکھا گیا چونکہ آپ علیہ السلام امر خفی کے لیے ہدایت کریں گے، اور توریت اور دوسری تمام کتابیں انطاکیہ شہر کے غار سے باہر نکالیں گے۔ توریت
توریت والوں کا توریت کے ذریعے فیصلہ کریں گے، انجیل والوں کا انجیل سے، اور زبور والوں کا زبور کے ذریعے، اور قرآن والوں کا قرآن کے ذریعے فیصلہ کریں گے۔ دنیا کے تمام مال و دولت، چاہے وہ زمین کے اندر ہوں یا زمین کے باہر، سب آپ علیہ السلام کے پاس جمع ہوں گے۔ آپ علیہ السلام لوگوں سے فرمائیں گے انورٹڈ کاما کہ ان اموال کی جانب توجہ کرو جس کی خاطر تم نے قطع رحم کیا اور اس سلسلے میں تم نے خون بہایا اور جس کی وجہ سے تم حرام الہی کے مرتکب ہوئے۔ اس وقت امام زمانہ علیہ السلام ایسی شے عطا فرمائیں گے کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں دی ہوگی۔ حوالہ ہے حیات الامام محمد المہدی علیہ السلام، صفحہ نمبر 45۔ پھر لکھا ہے کہ ان کے علاوہ متعدد ان کے علاوہ روایات ہیں جن میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کرم، وجود و سخا کے دریا ہیں۔ آپ علیہ السلام پوری مخلوق پر احسان کریں گے، ان کی عریانی اور گرسنگی سے نجات دلائیں گے۔ اب چھٹے نمبر پہ ہم پڑھنے آ گئے ہیں۔ چوتھے پہ شجاعت پڑھا، پانچویں میں آپ کی سخاوت، چھٹے پہ پڑھ رہے ہیں حق میں پائیداری۔ لکھا ہے امام منتظر علیہ السلام حق کا سب سے زیادہ سختی کے ساتھ دفاع کریں گے اور جن پر ملامت کرنے والوں کی ملامت کوئی اثر نہیں کرے گی۔ آپ علیہ السلام کی شان آپ علیہ السلام کے ان آباء و اجداد کی شان کے مانند ہوگی جنہوں نے حق کی مدد کی اور لوگوں میں عدل کو نشر کرنے میں اپنی جانوں کو قربان کرنے میں پیش قدم رہے۔ اس میں آگے ہیں صفحے کتاب کی 448 پر لکھا ہے کہ جب دنیا قائم آل محمد کے ظہور سے منور ہو جائے گی تو آپ علیہ السلام ہر طرح حق اور اپنے مقاصد قائم کریں گے۔ اب پھر آگے لکھا ہے کہ غین بے نون غبن، اور بریکٹ میں اس کا مطلب لکھا ہے کہ دھوکہ، کہ غبن اور ظلم کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، لکھا ہے عبادت۔ لکھا ہے کہ امام منتظر علیہ السلام کی عبادت خود ان کے آباء و اجداد ائمہ طاہرین علیہ السلام کی عبادت کے مانند تھی، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے ہبہ کر دی تھی۔ انہوں نے زندگی کا بیشتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، صائم النہار اور قائم اللیل کی حالت میں خدا سے لو لگاتے تھے، ہمیشہ نماز، دعا اور قرآن کی قرات کیا کرتے تھے۔ اسی منور و روشن راستے پر امام منتظر علیہ السلام گامزن رہیں گے۔ راویوں نے آپ علیہ السلام کی وہ دعائیں بھی نقل کی ہیں جو آپ علیہ السلام نماز کے قنوت میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ دعائیں خدا سے لو لگانے اور اس سے توجہ کرنے کی طرف رغبت دلاتی ہیں۔ ہم نے ان میں سے بعض دعائیں اپنی کتاب حیات الامام مہدی علیہ السلام میں ذکر کی ہیں۔ اب یہاں پہ اگلی ہیڈنگ ہے غیبت صغریٰ۔ اس حوالے سے لکھا ہے امام منتظر علیہ السلام پر خداوند عالم کا یہ خاص لطف و کرم ہے کہ اس نے آپ علیہ السلام کو ان ظالم بنی عباس سے محجوب کر دیا جنہوں نے آپ علیہ السلام کا خاتمہ کرنے کی کوششیں کی تھیں۔ آپ علیہ السلام ان کے درمیان سے روپوش ہو گئے اور ان کو خبر تک نہ ہو سکی، جس طرح جب قریش آپ علیہ السلام کے جد امجد کو قتل کرنا چاہتے تھے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان سے چلے گئے اور ان کو خبر تک نہ ہوئی۔ اب ہم اپنی بحث میں امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کے بارے میں مختصر طور پر کچھ بیان کرتے ہیں۔ آئیے سامعین، یہاں پہ سب سے پہلے ہیڈنگ دی گئی ہے غیبت کا زمانہ۔ لکھا ہے غیبت صغریٰ کا آغاز 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہوا۔ اب یہاں پہ حوالہ جات اس طرح سے ہیں کہ مرات الجنان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 462 اور تاریخ خمیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 347 اور تاریخ ابن دردی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 369۔ اور پھر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام اسی وقت لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے، مگر یہ کہ آپ علیہ السلام نے کچھ مومنین اور صالحین سے ملاقات کا کچھ سلسلہ جاری رکھا۔ اور اب ہم کتاب کے صفحہ 449 پہ پڑھ رہے ہیں کہ ہیڈنگ ہے کہ جہاں آپ علیہ السلام روپوش ہوئے۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام سامرہ میں واقع ایک گھر میں پوشیدہ ہوئے جس میں آپ علیہ السلام کے جد اور والد بزرگوار کا مرقد مطہر ہے۔ بڑے ہی تعجب کی بات ہے کہ شیعوں سے بغض اور کینہ رکھنے والے افراد نے یہ کہہ دیا کہ آپ علیہ السلام سامرہ یا کسی اور جگہ سرداب میں غائب ہوئے، اور وہ ہر رات سامرہ میں واقع سرداب کے دروازے پر کھڑے ہو کر امام علیہ السلام کا نام لے کر آواز دیتے اور ان کو باہر آنے کی دعوت دیتے، یہاں تک کہ ستارے چھپ جاتے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے اور اپنے امر آنے والی رات پر موقوف کر دیتے اور وہ ہمیشہ اسی عہد پر باقی رہتے۔ اور حوالہ یہاں پہ ہے مقدمہ ابن خلدون صفحہ نمبر 359۔ اور اب اس کے بعد اگلے پیراگراف میں لکھا ہے
لکھا ہے کہ یہ ایسی خارق العادہ خ الف ر قاف الف لام عین الف دال ہے باتیں ہیں جن کی کوئی سند نہیں ہے. یہ باتیں اہل بیت علیہم السلام اور ان کے شیعوں سے حسد و کینہ رکھنے پر دلالت کرتی ہیں. لیکن سامرہ میں جو سرداب موجود ہیں ان میں 3 اماموں علیہ السلام نے نماز ادا کی ہے جو اس مخلوق پر اللہ کی حجت ہیں, اور علماء شیعہ اور ان کے مورخوں میں سے کسی ایک نے بھی یہ بیان نہیں کیا ہے کہ آپ علیہ السلام اسی سرداب یا کسی دوسرے سرداب میں روپوش ہوئے ہیں کہ جس کو دین سے کچھ سروکار نہ رکھنے والے بعض لوگوں نے بیان کیا ہے. اور ہم نے اس سلسلے میں اپنی کتاب حیات الامام مہدی علیہ السلام میں بیان کیا ہے. اور آئیے اب اگلی ہیڈنگ ہے آپ علیہ السلام کے عظیم و بزرگ سفیر. اس حوالے سے لکھا ہے کہ امام منتظر علیہ السلام نے نیک علماء اور صالحین کو اپنا سفیر منتخب فرمایا جو آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے شیعوں کے درمیان واسطہ ہوتے تھے, اور ان کا کام مسائل شریعہ کو امام علیہ السلام کی خدمت میں لے جانا اور ان کا جواب لانا ہوتا تھا. آپ کے بزرگ وکیل یہ ہیں, یہاں پر 4 ذکر ہیں. پہلا نام ہے عثمان بن سعید. اس حوالے سے لکھا ہے کہ یہ امام علیہ السلام کے پہلے وکیل تھے جو سقا, ذکی اور امین تھے. آپ نے اس سرکش متوکل کے زمانے میں ائمہ علیہ السلام کی خدمت کی جب اس نے امام علی نقی علیہ السلام پر اقتصادی پابندی لگائی دی تھی, اور جب امام علیہ السلام تک حقوق شریعہ پہنچانے کو منع کر دیا تھا. اس وقت عثمان رحمۃ اللہ بن سعید حقوق شریعہ کو گھی کے برتنوں میں رکھ کر امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچایا کرتے تھے. امام علی نقی علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کے فرزند ارجمند امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت اقدس میں رہے اور ان سے اقتصادی پابندی کو دور کر دیا, اور عثمان رحمۃ اللہ بن سعید اور آپ علیہ السلام کے شیعوں کے درمیان رابطے کا کام انجام دیتے تھے. آپ علیہ السلام کی نیابت اور عام وکالت کی عام عہدے پر فائز تھے. آپ امام علیہ السلام کے پاس ان کے حقوق اور رسائل پہنچاتے تھے. اور ساتھ ہی لکھا ہے آپ کی وفات, اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ نے حفیرہ اقدس رے حمزہ حفیرہ اقدس میں انتقال کیا اور بغداد میں رصافہ کی طرف اپنی آخری آرام گاہ میں دفن ہوئے, اور مومنین آپ کی قبر کی زیارت کے لیے آتے تھے. اب یہاں پہ ساتھ ہی ہیڈنگ ہے کہ امام علیہ السلام کی طرف سے ان کی تعزیت پیش کرنا. لکھا ہے کہ امام منتظر نے اس عظیم شخصیت کے فقدان پر محمد رحمۃ اللہ بن عثمان کے پاس اس عالم جلیل کے تعزیت نامے میں یہ کلمات بھیجے: انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم امر الہی کے سامنے سراپت تسلیم ہیں اور اس کے فیصلے پر راضی ہیں. تمہارے باپ نے نہایت ہی سعیدانہ زندگی گزاری ہے اور ایک قابل تعریف موت پائی ہے. خدا ان پر رحمت نازل کرے اور انہیں ان کے اولیاء اور آقاؤں سے ملحق کر دے. انہوں نے امور ائمہ علیہ السلام میں برابر قرب الہی کے لیے کوشش کی. خدا ان کے چہروں کو خوش کرے اور ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے اور تمہارے ثواب میں اضافہ کرے اور تمہیں صبر جمیل عطا فرمائے. یہ مصیبت تمہارے لیے مصیبت ہے اور میرے لیے بھی مصیبت ہے. اس فراق سے تم مضطرب ہو گئے ہو اور میں بھی مضطرب ہو گیا ہوں. خدا انہیں آخرت میں خوش رکھے. ان کی سعادت و نیک بختی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں تمہارا جیسا فرزند عطا کیا ہے جو ان کا جانشین اور قائم مقام ہے اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرتا ہے. میں اس امر پر خدا کی حمد کرتا ہوں. پاکیزہ نفوس تم سے اور خدا نے تمہیں جو شرف دیا ہے اس سے خوش ہیں. خدا تمہاری نصرت و مدد کرے, تمہیں طاقت و قوت عطا کرے اور توفیقات کرامت فرمائے. وہی تمہارا سرپرست, محافظ اور نگران رہے گا. حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 96. پھر لکھا ہے امام علیہ السلام کے یہ کلمات اپنے نائب کے حزن و علم پر دلالت کرتے ہیں جو آپ علیہ السلام کے نائب کے ایمان کی علامت ہے, اور امام علیہ السلام نے ان کے فرزند کو اپنا نائب معین فرمایا جو تمام صفات کمال کے حامل تھے. اور اب آئیے دوسرے نمبر پہ نام ہے محمد بن عثمان. محمد بن عثمان کو امام منتظر کی نیابت کا شرف حاصل ہوا جو ثقافت شیعہ اور جید علماء میں سے تھے. وہ سقہ جمی میں اپنے پدر بزرگوار کے قائم مقام تھے. شیعوں کے تمام خطوط اور حقوق ان تک پہنچتے تھے اور وہ ان کو امام منتظر علیہ السلام تک پہنچاتے تھے. توقی تیوا و قافیہ عین کی صورت میں امام علیہ السلام کا جواب ان تک پہنچاتے تھے, اور امام علیہ السلام نے ان کے بارے میں محمد بن ابراہیم احوازی کو یوں تحریر فرمایا انورٹڈ کاما کہ یہ فرزند اپنے باپ کے زمانے سے ہی ہمارا معتمد تھا. خدا اس سے خوش رہے اور اسے خوش رکھے اور اس کے چہرے کو روشن رکھے.
یہ اب ہمارے لیے اپنے باپ کا نائب اور جانشین ہے، یہ ہمارے ہی حکم سے حکم دیتا ہے اور ہمارے ہی احکام پر عمل کرتا ہے، خدا اسے جملہ آفات سے محفوظ رکھے۔ حوالہ ہے حیات الامام مہدی علیہ السلام اور صفحہ نمبر 124۔ پھر لکھا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ نے حفیرہ قدس میں آخری جمادی الاول 305 ہجری میں انتقال کیا۔ حوالہ ہے حیات الامام محمد مہدی علیہ السلام، صفحہ نمبر 124۔ تو یہاں تک ہم پڑھنے کے بعد چاہیں گے کہ آپ سے اجازت چاہیں، اور اس کے بعد جو 2 مزید نام ہیں بزرگواروں کے وہ ہم انشاءاللہ اگلی سیٹنگ میں پڑھیں گے۔ پیج 451 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ جو نیکسٹ ریڈنگ ہمارا پارٹ ہوگا وہ لاسٹ ہوگا۔ تو اب اس سیکنڈ لاسٹ پارٹ سے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔